बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है। एक चीज़ आज अदालत ने हाईलाइट कर दी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने और पीटीआई से पीटीआई को ना देने का जो फ़ैसला था वो बादिउल नज़र में एक तो उसकी कोई मंतक नहीं थी और फजूल किस्म का ये फ़ैसला था। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब आप जो है वो फ़िलहाल अपनी खैर मनाएं। कुछ डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। ना सिर्फ इतना आज अदालत में हुआ है बल्कि यहाँ तक चीज़ें हुई हैं कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से जो फ़ैसला दिया गया था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया था, इस बल्ले के निशान के वापस लेने के फ़ैसले को भी आज गलत करार दिया गया है। तफसीलात क्या हैं जी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन साइफ़र मुकदमे का फ़ैसला आ गया है। आपने ब्रेकिंग न्यूज़ सुन भी ली होगी मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर या ट्विटर या सोशल मीडिया दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी दोनों को इस मुकदमे से बरी कर दिया गया है। लेकिन इस मुकदमे में दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी सारा दिन जो समाअत थी आज वो हुई साइफ़र मुकदमे की, फिर फ़ैसला महफूज हुआ और फिर उसके बाद ये जो फ़ैसला था वो सुनाया गया। इस मुकदमे का इमरान खान साहब को फ़ायदा ये हुआ कि वो जो बयानिया उस वक्त अपनाया गया था जी कि ये मुदाखलत हुई या साजिश नहीं हुई, एक तो इमरान खान साहब का वो मौक़िफ़ भी दुरुस्त साबित हुआ और इमरान खान साहब के अदम एतमाद के ज़रिए जो हुकूमत गिराई गई उसके पीछे कोई और था, ये चीज़ भी साबित हुई। जो हेयरिंग होती रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कमरा अदालत में जो चीज़ें प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत के सामने रखी जाती रही हैं, इस पर भी कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो रही, सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि बरी कर दिया गया। ठीक है, मेन फ़ैसला यही है, लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आता हूँ जी मखसूस नशिस्तों के मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज मखसूस नशिस्तों के केस की जो समाअत है वो हुई फुल कोर्ट, जो कि 13 जजिस पर चीफ जस्टिस को मिलाकर मुश्तमिल था। इसने ये समाअत की। अपना जो लास्ट वाला मेरा वीलॉग था इससे पहले वाला, उस पर मैं इनिशियल जो समाअत हुई है उससे रिलेटेड बता चुका हूँ जी कि कैसे सवालात उठाए गए और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब बार बार ड्रैग करने की कोशिश करते रहे या समाअत का रुख तब्दील करने की कोशिश करते रहे, क्योंकि वो जो सारे सवालात थे वो पीटीआई के हक़ में जा रहे थे और बादिउल नज़र में पता नहीं चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो है वो ऐसा क्यों कर रहे थे, लेकिन इससे जो कुछ तासुर था वो अच्छा नहीं गया। बहरहाल जी जो अगला पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो नाज़रीन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से क्या कहा गया अपनी ऑब्जर्वेशन में, अपने अदालती रिमार्क्स में आज की कार्रवाई के अंदर, वो आपके सामने में रखता हूँ। दो तीन उनके बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जी। एक तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन मेंबरान को आज़ाद डिक्लेयर नहीं किया बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का मेंबर जो है वो नोटिफाई किया है। यानी कि पहले तो इलेक्शन कमीशन इनको आज़ाद ही ले रहा था, लेकिन फिर उसके बाद नोटिफाई कर दिया गया और जो एक लिस्ट थी पार्लिमानी पार्टी की वो भी पार्लिमानी पार्टी भी इसे डिक्लेयर कर दिया गया। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ख़ुद कह रहा है जी कि ये अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के मेंबरान हैं, तो फिर तो वो जमात है और पार्लिमानी जमात है, तो फिर कैसे उन्हें जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं मिल सकती। सबसे पहली बात अतर मिनल्ला साहब की जानिब से कही गई। अच्छा, फिर इसी तरह से जी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने मज़ीद जो एक ये तो बात उन्होंने कही ना मखसूस नशिस्तों के मामले पर, अगली बात उन्होंने कही बल्ले का निशान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना गया। बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये किसी ने शेयर नहीं की होगी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। हमें ये भी देखना होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन कैसे बनी। यहाँ हर दौर में कोई सियासी जमात ज़ेर अताब ही रही है। पीपल्स पार्टी से भी इसी तरह तलवार का निशान छीन लिया गया जैसे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया। यानी कि चीफ जस्टिस का अतर मिनल्ला साहब ये कहते हैं कि माजी में भी तलवार का निशान पीपल्स पार्टी से छीना गया और अभी पीटीआई से भी ये जो निशान है वो छीना गया। तो छीना गया से क्या मुराद मतलब है कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई थी, ये तो फ़ैसला किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो इनडायरेक्टली जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब का वो जो फ़ैसला था उस फ़ैसले के ऊपर ये सवाल उठाया गया कि ये जो आपने फ़ैसला दिया है ये गलत फ़ैसला था, ये छीना गया बल्ला और ये फ़ैसला नहीं
دیا جانا چاہیے تھا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ اس فیصلے کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر جو تنقید ہوئی، اس قدر تنقید ہوئی، اس قدر ان سے لوگ خائف ہوئے کہ ان کے اپنے جو ہم خیال تھے، ان ہم خیالوں نے بھی ان کا جو ساتھ تھا وہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ بلے کا نشان نہیں چھینا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف سے. اور یہ دو باتیں آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے کہہ دی گئی. ایک تو اس بلے کے نشان کے اوپر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ چھینا گیا، یہ صحیح نہیں تھا، اور دوسرا الیکشن کمیشن نے جو مخصوص نشستیں نہیں دیں، یہ بھی اس کی بھی کوئی منطق نہیں تھی. اچھا، اب یہ تو ہو گئے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس. اسی طرح سے اب میں آتا ہوں جسٹس منیب اختر صاحب نے آج کیا کہا ہے. جسٹس منیب اختر صاحب نے تو پوری چارج شیٹ ہی لگا دی ہے الیکشن کمیشن کے اوپر اور سکندر سلطان راجہ صاحب کے اوپر خاص طور پر. جسٹس منیب اختر صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے ریمارکس میں کہا، بادی النظر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے منطق کے بغیر فیصلہ دیا، یعنی کہ کوئی جواز ہی نہیں تھا یہ فیصلہ دینے کا، فضول قسم کا فیصلہ دیا. اور پھر اس میں اس بات کو بھی کہنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ اگر یہاں تک کہہ دیا گیا کہ کوئی منطق نہیں تھی، ظاہر سی بات ہے عدالتی لینگویج ہوتی ہے، تھوڑا سا خیال رکھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی تھا بادی النظر میں جو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا. اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت الیکشن لڑ رہی ہو تو اس سے مخصوص نشستیں کیسے آپ واپس لے سکتے ہیں. تو یہ دوسرا سوال اٹھا دیا جسٹس منیب اختر صاحب کی جانب سے، اپنے جو ریمارکس تھے یا جو سوالات وغیرہ وہ پوچھ رہے تھے. تو ایک تو جسٹس اطہر من اللہ ہو گئے اور جسٹس منیب اختر صاحب ہو گئے. دونوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کے اوپر کہ اس فیصلے کے اوپر جو سوال ہیں جی وہ اٹھائے ہیں. اب تو یہ خالی دو ججز ہو گئے ہیں. اب آگے میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر آتا ہوں جی. انہوں نے بھی کیا جو ریمارکس ہیں وہ دیے ہیں، ان کے ریمارکس ذرا سنیے، پھر آخر میں آپ کو جسٹس مندوخیل صاحب کی طرف میں لے کر جاتا ہوں جی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی کہ ہم نے ووٹرز کا تحفظ کرنا ہے. اچھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہی جج ہیں بلکہ اس بینچ کے سربراہ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ معطل کیا تھا الیکشن کمیشن کا اور پشاور ہائی کورٹ کا، اور مخصوص نشستوں پر جو پی ٹی آئی کا حق تھی اور ان دونوں دیگر جماعتوں نے تینوں نے میں بانٹ دی گئی اور ان کے اراکین آگے پارلیمنٹ میں ان کی رکنیت جو ہے وہ پھر بعد میں اسی فیصلے کے نتیجے میں معطل ہوئی تھی. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پہلے بھی یہ فیصلہ دیا تھا، تو پہلے بھی سے ہی ان کا جو مائنڈ ہے وہ کلیئر ہے. تو دوبارہ سے انہوں نے یہ بات کر کی کہ ووٹرز کا جو تحفظ ہے وہ کرنا ہے. تو اگین بلے کے نشان والے معاملے کے اوپر اور اس مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر دونوں پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے یہ جو ریمارکس دیے گئے، اپنا مائنڈ کلیئر کر دیا گیا. اب بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، ایک جماعت کو آپ نے بلے کے نشان پر الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، تو یہ تو ووٹرز کا تحفظ نہیں ہے نا. تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی سماعت کے آغاز میں اسی طرح سے بات کی تھی کہ ووٹرز جو ہیں، عوام جو ہے، ان کے رائٹس کو ہم نے دیکھنا اور الیکشن کمیشن کو جو غلطی تھی وہ خود درست کر لینی چاہیے تھی بجائے اس کے کہ وہ اس طرح سے فیصلے کرتے. اچھا جی، جسٹس منصور علی شاہ نے مزید کہا کہ آزاد امیدواروں کی شمولیت سے بھی نشستیں لی جا سکتی ہیں. اچھا، پھر ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے بلے کا نشان لے لیا، پھر اب جب آزاد امیدوار شامل ہو گئے ہیں ایک جماعت میں تو تب بھی ان کو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ملنی چاہیے. یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے کہا گیا. تو تین ججز کی جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے یہ کلیئرٹی مائنڈ سیٹ رکھ دیا ہے کہ اس معاملے کے اوپر وہ کیا اس وقت سوچ رہے ہیں یا ان کا مائنڈ کیا ہے. اور یہی وہ ریزن ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بار بار سماعت کو جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے جی کہ بس وہی دلائل دیں، سوالات وغیرہ نہ ہوں، یہ ریمارکس وغیرہ نہ دیں. اب اس کی کیا ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، لاجک سمجھ میں کیا آتی ہے؟ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ کسی کو سپورٹ کر رہی ہے چیز یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کی سپورٹ میں کوئی چیز جا رہی ہے تو اس کی سپورٹ میں کوئی چیز نہ جائے؟ تو لگ تو ایسے ہی رہا تھا. بہرحال جی، جسٹس مندوخیل صاحب کی جانب آتا ہوں جی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 17 کی روشنی میں ہم یہ ساری نشستیں واپس پی ٹی آئی کو کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سوال انہوں نے پوچھا جسٹس مندوخیل صاحب کی جانب سے. جسٹس مندوخیل صاحب نے تو لاسٹ ویلاگ میں ان کے ریمارکس اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو یہ ایک مزید اس میں آپ ایڈ اپ کر لیجئے گا. تو انہوں نے بھی اس کے اوپر سوال اٹھا دیے کیوں آپ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل وغیرہ جو بھی ہیں ان کو آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ اصل میں تو یہ ہوا ہے نا کہ آزاد امیدوار تو تھے لیکن وہ آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے سپورٹڈ تھے. یہ جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے کہا گیا. اور عوام نے جو ووٹ ہے وہ آزاد امیدواروں کو نہیں دیا، وہ پی ٹی آئی کو دیا ہے. اور پی ٹی آئی کے جو
امیدوار تھے ان کو انہوں نے دیا. آزاد تو ظاہر سی بات ہے بلے کا نشان نہیں تھا تو آپ نے کر دیا. تو یہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کی جانب سے کہا گیا. تو آج یہ 4 ججز تھے جی جنہوں نے ایک تو ان کی ریمارکس آبزرویشن سے کلیئرلی مخصوص نشستیں ایٹ لیسٹ ان کے پاس تو نہیں جانے والی ہیں اور پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی جانب سے بھی کچھ جو ہے وہ ریمارکس وغیرہ دیے گئے اور جو چھٹے جج ہیں جسٹس شاہد ان کے حوالے سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی یہ جو 4 ججز ہیں یا جسٹس عائشہ ملک تو ان کے ساتھ ان کی جو خیالات یا سوچ ہوگی وہ ان کے ساتھ ہی میچ کرے گی. تو 6 ججز ٹوٹل 7 ججز پر مشتمل ہے جی یہ فل کورٹ. تو 6 ججز تو فی الحال جو پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں ان کا مائنڈ سیٹ کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی جو سوچ ہے وہ تو ایک طرف ہے. باقی انشاءاللہ یہ سماعت کل پر گئی ہے, کل 11:30 بجے دوبارہ سماعت ہوگی تو کل اس کی مزید جو ڈیٹیلز ہیں جی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دوسری بڑی خبر ناظرین سائفر کیس کے حوالے سے ہے. یہ تو آپ نے سن لیا ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں کو عدالت نے بری کر دیا ہے. اچھا اس میں جی میں کچھ آبزرویشن رکھنا چاہوں گا جو فیصلہ محفوظ ہونے سے پہلے ریمارکس وغیرہ دیے گئے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب یا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی جانب سے جو عدالت نے کہا گیا. ایک تو جی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے فیصلہ محفوظ کرنے سے پہلے یہ کہہ دیا تھا جی کہ میری ذاتی رائے میں استغاثہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو انہوں نے فیصلہ سنانے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا تھا جی کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور یہ جو کیس ہے یہ وہ کیس ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا جی کہ یہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ شاہ محمود قریشی کے اگینسٹ سب سے بڑا کیس ہے اور اس میں تو ایسے ثبوت ہیں کہ عمران خان تو کبھی نکل ہی نہیں پائیں گے. اور اس سب سے بڑے کیس کا دیکھیں کہ آپ حال کیا ہوا ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس برے طریقے سے آ کے پٹا ہے. بلکہ پٹنا تو چھوڑیں, اس کیس نے تو الٹا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو فائدہ یہ دے دیا کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا اس نے اس کو سچ ثابت کر دیا کہ واقعی عمران خان صاحب کی جو حکومت گرائے گی, جو عدم اعتماد تھی اس کے پیچھے کوئی اور تھا. اور وہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے لیٹر لہراتے تھے اس میں پروسیکیوشن نے کہا کہ واقعی وہ عمران خان صاحب ٹھیک کہتے تھے. تو پھر اگر عمران خان صاحب ٹھیک کہتے تھے تو پھر وہ عمران خان صاحب کا مذاق جب بنایا جاتا تھا جی کہ سازش نہیں ہوئی مداخلت ہوئی ہے, تو اب ثابت ہو گیا نا کہ مداخلت نہیں بلکہ واقعی سازش ہوئی ہے. تو ایک قسم کا عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ بھی ہوا اور میرے خیال سے عمران خان صاحب وہ پہلے لیڈر ہوں گے جو بغیر کسی ڈیل کے آئے ہیں عدالتوں سے کیس لڑ کے میرٹ کے اوپر ان کو بری کیا گیا ہے. اس سے پہلے تو یہ نواز شریف باقی سارے تو ڈیلے کر کے آتے رہے ہیں نا, بھٹو شٹو سارے. تو عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جو کہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے نہ صرف مقدمے لڑے بلکہ آج عمران خان صاحب بری بھی ہو چکے ہیں. اور اب ناظرین آپ نے ایک چیز کا بڑا دھیان رکھنا ہے, اب یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کسی ڈیل کے ذریعے یہ کیسز ختم ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب باہر آئیں گے. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. قانونی آئینی طور پر یہ فیصلے ہو رہے ہیں اور میرٹ کے اوپر یہ فیصلے ہو رہے ہیں اور عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو کہ ڈٹ گیا ہے اور ان کے سامنے ایسا وہ ڈٹا ہے کہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر وہ ڈٹا ہے. اور یہ عمران خان صاحب کا اس وقت کچھ بھی نہیں کر پا رہے, یہ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. مکمل طور پر انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. تو یہ آپ دھیان رکھیے گا, آئندہ دنوں میں آپ کو اس طرح سے کچھ چیزیں ہوتی ہوئی نظر بھی آئیں گی. یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ عمران خان تو لاڈلا ہے, دیکھیں ڈیل کے ذریعے وہ باہر آ گئے. ڈیل کے ذریعے نہیں, یہ میرٹ کے اوپر جو کیسز کے فیصلے ہیں وہ آئے ہیں. میں ایک عرصے سے کورٹ رپورٹنگ کر رہا ہوں, ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, ان فیصلوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. تو اس لیے یہ میرٹ پر آئے ہیں, کوئی ڈیل کوئی کچھ ایسی چیز نہیں ہوئی. اچھا ایک دو ریمارکس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جی. آپ خالی یہ پروسیکیوشن سے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, آپ خالی یہ کہہ رہے ہیں تعلقات خراب ہو سکتے تھے, قانون کی یہ منشا نہیں. یعنی کہ پروسیکیوشن کہہ رہی ہے جی, پہلے کہتی تعلقات خراب ہوئے, جب عدالت نے کہا کہ کیا ثبوت ہے, کیسے تعلقات خراب ہوئے ہیں, کچھ کہا گیا ہے, کوئی دربدر ملک بدر کیا گیا کسی کو, سفیر وغیرہ کو, تو نہیں اس کا جواب دے سکے. تو اب اس چیز کو چھوڑ کر اب انہوں نے کہا کہ ہو سکتے تھے. ارے بھائی, ہو سکتے کی بنیاد کے اوپر کسی کو آپ سزا سنا دیں, ایسا ہو سکتا ہے, مطلب ہے کہ دیکھیں نا کہ کس طرح سے اب یہ قابو میں آئے ہیں کہ تعلقات خراب ہو سکتے تھے, اس لیے عمران خان کے خلاف کیس بھی بنا دیا اور سزائیں بھی عمران خان کو سنا دیں. تو بہرحال جی عامر فاروق صاحب نے پھر یہ کہا تعلقات خراب ہو سکتے تھے, قانون کی یہ منشا نہیں. آپ نے کسی کو سزائے موت دینی ہے, 10 سال کے لیے کسی کو جیل میں رکھنا ہے, صرف اس پر کیا ہو سکتا ہے کہ خراب ہو سکتے ہیں. بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ خراب ہو سکتے ہیں. پھر جی مزید چیف جسٹس نے پروسیکیوشن سے دوران سماعت ایک مکالمہ کیا کہ یہ کہنا کہ یہ نہ کرو یہ الگ چیز ہے. آپ نے رولز دیکھنے ہیں کہ کس نے سائفر کیس میں عمران خان کو رولز کے مطابق ڈائریکشن دی.
قانون یہ کہتا ہے، اچھا یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے استفسار کیا تو پراسیکیوٹر نے کہا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ سائفر کاپی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ اچھا اس پر بڑے زبردست جو ہے وہ ریمارکس آئیں، یہ سنیے گا، آپ کو بھی اچھی لگیں گے یہ ریمارکس۔ یہ تو رولز ہیں، کوئی الگ سے قانون تو نہیں، سپریم کورٹ کا قانون واضح ہے، جہاں ملزم بھی تسلیم کر لے تو پراسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کاپی ٹرائل کورٹ کو دکھا دیتے تو پھر پراسیکیوشن کا کیس بن سکتا تھا۔ پتہ تو چلتا جو افسانہ ہے وہ افسانہ ہے کیا، کورٹ کے اندر کلاسیفائیڈ نہیں ہوتا، کورٹ میں قانون کے طریقہ کار بتا دیا ہے کلاسیفائیڈ کو ڈیل کیسے کرنا ہے، جو چیز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا تو پھر باہر کچھ ہوا ہے تو ہم کیسے جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ اچھا یعنی کہ یہاں پر یہ کہا گیا جی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے سائفر کی کاپی اپنے پاس رکھی، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں عمران خان نے سائفر کی کاپی گم کر دی، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں سائفر کی کاپی اپنے پاس رکھی۔ ارے بھائی کسی ایک چیز کے اوپر تو آ جاؤ، دو چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں، یا گم ہو سکتی ہے یا وہ پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پراسیکیوشن ہے جی جنہوں نے اس کیس کو پراسیکیوٹ کیا جی۔ اچھا پھر اسی طرح سے جی شہادت میں کہاں لکھا ہوا ہے، قانون میں تھا کہ سائفر کی کاپی واپس کرنا تھی، آپ کی جو رولز بک ہے اس تک مخصوص لوگ ہی رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ریکارڈ پر ایسا کچھ نہیں کہ عمران خان اس کے اثرات سے آگاہ تھے۔ شہادت میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے اپنے پاس نہیں رکھنا اور گم نہیں کرنا، جرم آپ نے پورا ثابت کرنا ہوتا ہے، جلدی میں نہ کراتے اور آرام سے کرا لیتے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ تو یہ جی ریمارکس دیے گئے اور پھر اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا اور جو فیصلہ آیا عمران خان صاحب بری ہو چکے ہیں۔ رائے کا ناظرین اظہار کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔